बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से जवाब मिल गया। ये कहना चाहिए कि वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जो हमें जमहूरियत के दर्स पढ़ा रहे थे, जो हमें कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर से डिक्टेटरशिप ख़त्म करनी है, उनके अपने अंदर का डिक्टेटर और उनके अपने अंदर का एक गैर जमहूरी इंसान जो है वो खुलकर सामने आ गया है। आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें उनके जब मुखालिफ 9 में से 5 वोट उनके मुखालिफ पड़े तो वो इजलास छोड़ के, अगर मैं ये अल्फाज कहूँ कि भाग गए शिकस्त को देखते हुए। मतलब ये कि शिकस्त किस तरह हो गई? ये तो एक असूली बात थी, एक अपॉइंटमेंट्स थी जहाँ पर एक कमीशन है, उनमें से कमीशन में से जो अक्सरियत थी 5 लोगों की, उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। ये ज़ात की लड़ाई थोड़ी थी, लेकिन ये पाकिस्तान में ज़ात की लड़ाई होती है कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। हुआ ये है कि जुडिशल कमीशन के 9 मेंबर हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर कानून होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा होता है जिसका नाम है अख्तर हुसैन। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वज़ीर कानून जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, अटॉर्नी जनरल जो थे वो अशतर उसाफ अली थे, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन थे, और 2 चूँकि 5 जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस कमीशन का हिस्सा होते हैं, तो वो जनाब अली वो इस तरह से हैं कि इनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, इसमें एजाज़ुल एहसन साहब थे, सैयद सज्जाद अली शाह थे, और एक नुमाइंदा यानी कि वो चीफ जस्टिस मुकर्रर करता है सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज, यानी कि अपनी मर्ज़ी के बंदे पे कैन चूज। वो सीनियर जज तो करने होते हैं, लेकिन एक वो वोट अपनी मर्ज़ी का रख सकता है। सरमद जलाल उस्मानी साहब को उन्होंने रखा था इसमें। तो बाकी जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, गवर्नमेंट ने तो उनके ख़िलाफ़ वो गई सो गई। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल, वज़ीर कानून और काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस एक और हैं तारिक मसूद साहब, इन्होंने ये ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो पुट करदा नाम थे। सुप्रीम कोर्ट में ये तकर्रियाँ होनी थी। अब यहाँ पर आपने इसको गौर से महसूस करना है, गौर से सुनना है, महसूस नहीं करना। गौर से ज़रा मेरी गुजारिशात को सुने तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की रियासत के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा के रखने के लिए पाकिस्तान के तनख्वाहदार कितनी लंबी प्लानिंग करते हैं। यानी कल की खबर है या नहीं है कि कल किसी ने ज़िंदा रहना या नहीं रहना, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है। लेकिन इतनी जो कहते हैं ना बेयकीनी, या इतनी वो जो होती है ना क्या उसको कहेंगे, गैर भरोसे वाली, कि एक ऐसी चीज़ जो काबिल भरोसा नहीं होती, ज़िंदगी काबिल भरोसा नहीं है। तो उसके बावजूद प्लानिंग कितनी है? प्लानिंग है अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी आने वाली औलादों के लिए, कि हम तो इस मुल्क के ऊपर लुटमार हमने मचाई हुई है और हमारी जो औलादें हैं वो भी आएँ तो इसी तरह लुटमार उनके लिए जारी रहे और पाकिस्तान के वसाइल जो हैं वो उनके लिए बाकी रहें। तो उन्होंने प्लानिंग क्या है मैं आपको बताऊं कि जो 5 के 5 जज जो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 1/3 आप कह लें कि जो अपॉइंटमेंट्स होनी थी, उन्होंने वो ढूंढ के, जाहिर है कि इतना हिसाब लगाना अलजबरे का, रियाजी का, ये जाहिर है कि ये यही लोग लगा सकते हैं। तो यही लोग से मुराद है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फ़ौजी नहीं होते, इसमें जज भी होते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, इसमें बड़े बड़े वकील भी होते हैं, इसमें बड़े बड़े सहाफ़ी भी होते हैं। तो उन्होंने पूरा हिसाब लगाया कि ये 5 के 5 जज अपनी उम्र के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनना था इन्होंने। किसी ने 2030 में बनना है, किसी ने 2040 में बनना है, इस तरह करके है। तो इसीलिए पिक एंड चूज़, किसी कहीं से पहले नंबर से उठा रहे हैं। बंदा शराइत हैं 2, पहली कि बंदा अपना ताबेदार होना चाहिए, कोई ना कोई वीडियो इसकी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि जस्टिस चुम्मी निकलने लगा था मेरे मुंह से। जावेद इकबाल जिस तरह उनको ब्लैकमेल किया गया, इसी तरह या बाकी भी जगह पर ब्लैकमेल किया जाता है, जिस तरह वो अरशद मलिक साहब को किया गया था। तो कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई सबूत, यानी कि करैक्टरलेस बंदा हो, ये बुनियादी शर्त होती है पहली। और करैक्टरलेस होगा तो ताबेदार होगा,
جو کہیں گے وہ کرے گا, جس طرح کا فیصلہ کہیں گے وہ ہوگا. فیصلہ یہ کریں گے کہ جی کہ صدر پارٹی کا وہ بڑا اہم ہوتا ہے, جو اس کے کہنے کے اوپر ووٹ نہیں ڈالتا وہ نااہل بھی ہوتا ہے, اور اس کے خلاف, اس کی ہدایت کے خلاف ڈالے گئے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتے. پھر جناب حکم آ جائے تو پھر ہوتا ہے کہ جی کہ صدر کچھ نہیں ہوتا, پارلیمانی لیڈر سب کچھ ہوتا ہے, اور وہ جناب وہ اگر وہ کہہ دے ووٹ تو وہ ووٹ جو ہیں وہ فارغ بھی ہوں گے, تو یہ ہوگا وہ ہوگا, ووٹ جو ہیں وہ. یہ حال ہے جو عمران خان صاحب کے کیس میں یا پنجاب اسمبلی کے کیس میں ہوا, جو کل مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ واہ چیف صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے, کہ غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں, غلطی کی تصحیح کی تو لاڈلے کے حق میں. یہ لاڈلا خود کچھ نہیں ہے, یہ کٹھ پتلی ہے, یہ پاکستان کے جو زبردست ہیں طاقتور لوگ ہیں, یہ انہوں نے حکومت کرنے کے لیے شو پیس سامنے رکھا ہوا ہے, تو اس کو بچانا ہے. اگر وہ نہیں بچے گا تو پھر حکومت کس طرح ہوگی؟ ویسے تو تابع دار شہباز شریف صاحب بھی کم نہیں ہیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں. تو اور پورے کا پورا کلٹ ہے, پورے کا پورا. تو یہ جج کون سے تھے؟ جسٹس شاہد وحید, یہ جناب علی چوتھے نمبر کے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے. اچھا, جسٹس کیسر رشید خان چیف جسٹس آف پاکستان چاہ رہے تھے, یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, کہ یہ سپریم کورٹ میں آ جائیں. پھر جناب یعنی کہ سینئر ہیں وہاں پر, اور چونکہ شرط کیا ہے کہ مطلب کہ تابع دار ہو, اور پھر کہ چیف جسٹس بھی بننا ہو اس نے سرٹن ایج کے حساب سے نا, کہ اتنا میتھ کہ فلاں جج اس تاریخ کو ریٹائر ہوگا, فلاں اس تاریخ کو ریٹائر ہوگا, اگلے یعنی کہ کہہ لیں کہ صدیوں کا حساب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ کیلنڈر سامنے رکھ کے فلاں جج جو چیف جسٹس ہوگا جب وہ ریٹائر ہوگا تو یہ چیف جسٹس جو ہے یہ بن جائے گا. تو یہ پلاننگ اتنی لمبی ہے. تو پھر اس کے بعد ہے جسٹس سید حسن رضوی سندھ ہائی کورٹ کے چوتھے نمبر کے جج. جسٹس محمد شفیع صدیقی یہ سندھ ہائی کورٹ کے ہیں 6ویں نمبر کے جج. جسٹس نعمت اللہ, یہ آگے ان کی وہ سب کاسٹ لکھی ہوئی ہے, وہ مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی, وہ سندھ ہائی کورٹ کے ہیں 7ویں نمبر کے ہیں. تو یہ ان کو 1 2 3 4 5 جج لگانا مقصود تھے, تاکہ یہ جناب اپنے بندے ہیں, پک اینڈ چوز کیا تھا, تاکہ یہ مطلب کوئی جو ہے نا جی عوام کی حکمرانی, یہ لوگوں کے ووٹوں کے اوپر آنے والے حق حاکمیت, کہ لوگوں کی کوئی بات کر سکے, لوگوں کی کوئی بات ہو سکے, ریاست کا تسلط رہے, اس کے لیے کوئی سوال کرنے کے قابل نہ رہے, کوئی سوال اٹھانے والا ہو ہی نہ, اور جب میچ پڑے تو پھر ریاست جیتے, ریاست کے ملازمین جیتے, ریاست کے قابضین جیتے. یہ ہے پورے کا پورا فلسفہ. اور کیوں جیتے ہیں؟ کیونکہ سر روٹیاں لگی ہوئی ہیں نا, چوپڑیاں. آپ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے پاکستان کے وہ لوگ جن کا ہم احتساب نہیں کر سکتے, جن سے ہم سوال نہیں پوچھ سکتے کہ سر ایڈی وڈی گڈی کتھوں آئی ہے, سر یہ آپ نے آسٹریلیا میں پورا جزیرہ خرید لیا ہے, چگے میں آپ چگے سے وزیر جو سرکاری ملازم تھے 22ویں گریڈ کے, تنخواہ کتنی ہوتی 22ویں گریڈ کی؟ یہ آپ کے بچے 4 بچے امریکہ میں پڑھ کیسے رہے ہیں, جہاں پر ایک سیمسٹر کی فیس جو ہے وہ 1.5-2 کروڑ روپیہ ہوتی ہے. یہ ہم نہیں پوچھ سکتے. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پوچھے بھی نہ, کوئی سوال نہ کرے, اور یہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی پاکستان کے پیسے کے اوپر, پاکستان کی قوم کے سرمایے کے اوپر, ان کا خون نچوڑ کے, ان کے خون کے اوپر جو ہے وہ مزے لوٹتی رہے. یہ اس کے علاوہ اور کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ کوئی قانون کی حکمرانی کی لڑائی ہے. قانون کی حکمرانی کی لڑائی ہو تو پھر اس کے لیے قانون اور اس کے لیے قانون اور یہ ہو نہیں, یا پھر یہ کہ یہ ان ٹچ ایبلز ہیں. یہ قانون کی حکمرانی اس طرح ہوتی ہے. کیا دنیا کے کسی وہ ملک جو ترقی کر چکے ہیں, جہاں پر بھوک کیا ہوتی ہے پتہ نہیں ان لوگوں کو, غربت کیا ہوتی ہے نہیں پتہ ان لوگوں کو. چین میں انہوں نے کروڑوں, پاکستان تو 20 کروڑ ہے نا, انہوں نے کوئی 70-80 کروڑ بندہ جو ہے وہ ایلیویٹ کیا ہے, ان کی غربت ختم کر دی ہے. تو یہ اس لیے نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے وہ یہاں پر اجلاس تھا, تو ان کے جو حق میں ووٹ پڑھنے تھے وہ پڑھے. چیف جسٹس صاحب خود تھے, اعجاز الاحسن صاحب, ماشاءاللہ جہاں پر اعجاز الاحسن صاحب ہوں گے وہاں پر کیا ہوگا. اور پھر سجاد علی شاہ صاحب, مطلب یہ انہی میں سے شامل ہیں کہ وہ جہاں سے انقلاب اٹھتے ہیں.
سرمد جلال عثمانی ان کے اپنے اپوائنٹی تھے، یعنی کہ چوائس تھے چیف جسٹس پاکستان کی. انہوں نے بھی 2 ججوں کے معاملے میں جو ہے وہ ان کے خلاف ووٹ دیا سندھ ہائی کورٹ سے، اور 1 کے حق میں دیا اور 1 کے لیے ڈیفر کیا. اس طرح کر کے ہے. تو جب ووٹنگ کروائی گئی، کیونکہ 3 سے 4 گھنٹے یہ چلا ہے جو اجلاس ہے، جب ووٹنگ کروائی گئی تو وہ ووٹ آئے مخالفت میں 5 اور حق میں 4. پائن اٹھ کے چلے گئے. پائن نے دوڑ لاتی. سر یہ ہے قوت برداشت، یہ ہے آپ کا جمہوری رویہ. اصل میں تو آپ نہ جمہوریت کو دیکھ رہے ہیں نہ قانون کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہ میں نے لگانے ہیں، مجھے حکم یہ ہے اور میں جس طرح کر کے آیا تھا اسی طرح کر کے معاملہ چلنے ہیں پاکستان کے. تو ذاتی انائیں اتنی بڑی ہیں ہماری. اور سبق کیا ہے ہمیں کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں سے جو ہے وہ ختم کرنی ہے آمریتیں. اور خود کیا ہے کہ پہلا کیس جو تھا اس میں اپنے آپ کو ہی NRO دیا کہ غلطی ہو جاتی ہے جج سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور قاسم سوری سے بھی غلطی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب ڈپٹی اسپیکر نے وہی قانون کی غلط ریڈنگ کی، یہی ہے نا زیادہ سے زیادہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر آئین کو توڑنے کا جو ہے وہ الزام لگا دیا. سر یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ججی ہے؟ یہ انصاف ہے؟ نہ یہ انصاف ہے، نہ یہ جج شپ ہے. یہ سیدھا جو ہے وہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس بھی وہ ڈرٹی پالیٹکس. تو یہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں، اب ان کو میں کیا کہوں، وہ خود دیکھ لیں کہ کیا ہے. اور یہ ان کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پچھلا جو سیشن تھا یہ والا جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا، وہ لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججوں کو کنفرم کرنے کا تھا، سندھ ہائی کورٹ میں کچھ نئی اپوائنٹمنٹس کا تھا. وہاں پر بھی ان کو اسی طرح ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ اپنا بندہ لے کے آنا ہے، یہ فلاسفی ہے. تو آج کی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. یا آپ جب بڑا بولتے ہیں، جب آپ خود کو پارسا کہتے ہیں، تو پھر اگلے ہی دن یا بیچ میں 2 دن پڑے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی کہی ہوئی بات آ گئی. تو جو اللہ کی یا جو قدرت کی، اللہ پاک کی سیدھی سی بات ہے، جو ان اشاروں کو نہیں سمجھتا وہ ذلیل ہوتا ہے. اور مطلب اگر کسی کو شوق ہے، یعنی نظر نہ آئے، اصل میں مفاد سمن بکمن امی فہم لا یرجعون، کہ یہ ان کے دلوں پر مورے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. تو مفاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، مور کیا ہوتی ہے، مفاد کی پٹی چڑھ جاتی ہے، اور کیا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک بات میں نے اور آپ سے کرنی تھی، خبر ایک یہ بھی ہے کہ کسی برخاستگی کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، یا وہ ان کی طوالت کا بھی سوچا جا رہا ہے. 2 آپشنز ہیں کہ پاکستان میں ایک کوئی عہدیدار ایسا ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اب سوچا جا رہا ہے ایک ہائی لیول کے اوپر کہ یار کہ یا تو ان کو پائن کہہ دیں کہ پائن بسم اللہ سائیکل چلاندے رہو، مطلب جڑی سکوٹر تے بیٹھے ہو دوڑاندے رہو، موجاں کرو. تو یا پھر ان کو وقت پہ ابھی سلام کر دیں کہ پائن بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے دیکھیں نا کیا حال ہو گیا اور کیا حال ہو رہا ہے. تو کچھ اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. اس طرح کی اطلاعات ہیں، اور قانون سازی کیا کرنی پڑے گی کہ جی کہ کوئی توسیع نہیں، اور جو سب سے سینئر ہوگا وہ آ کے خود بخود بیٹھ جایا کرے گا اور بات ختم. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. میں نے جان بوجھ کے اس کو بڑا لائٹ ٹون میں رکھتے ہوئے اور بڑا جو کہتے ہیں نا کہ ذرا میں نے کھول کے بیان نہیں کیا، کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے، اور حکومت کے جہاں پر جلتے ہوں تو ہماری صحافیوں کی کیا اوقات ہے. تو اشارتاً میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت کنسرن کوارٹرز میں یہ دونوں ایشوز کے اوپر جو ہے وہ سنسیئرلی اور بڑا سیریسلی دونوں چیزوں کے ساتھ وہ کنسنٹریشن جاری ہے، بڑا غور و خوض جاری ہے. میری ایک بات ہوئی تھی ایک، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک فیڈرل کیبنٹ کے ایک رکن سے، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تو جو کہیں گے ہم کر دیں گے. تو اب پتہ نہیں کیوں یہ انقلاب آ رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. اذان شروع ہو گئی ہے، ویسے بھی میں اس پر کوئی بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اذان کے احترام میں فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.